बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। नागिन का इंतकाम, एपिसोड नंबर 6। वक्त बादे नसीम के झोंके की तरह लहराता हुआ गुजर गया और शाजी के माँ बनने का वक्त आन पहुंचा। उसके आगे आग जलाई गई थी। एक बहुत बड़े पत्थर के प्याले में आग के शोले भड़क रहे थे। वो दुजानो बैठा था, उसकी आंखें बंद थी। दाएं और बाएं एक तश्त में कोई सफूफ रखा हुआ था। सरदार वक्फे वक्फे से हाथ बढ़ाता और थोड़ा सा सफूफ शोलू की नजर कर देता। तब आंख में यकदम तेजी आ जाती। उसके शोले बहुत बुलंद हो जाते और अपनी सुर्ख जुबान निकालकर सरदार की तरफ लिपकते। सरदार आंखें बंद करके कुछ पढ़ता जाता और हाथ अपना काम किए जा रहे थे। उसे 3 रातें हो गई थी, लेकिन अभी तक देवता की तरफ से कोई जवाब न आया था। वो मुसलसल अपना अमल कर रहा था। वो जानता था कि ऐन वक्त पर देवता उसे जवाब जरूर देगा। अभी वक्त नहीं था, इसलिए देवता खामोश था। फिर चौथी रात देवता ने उसे रोशन करवा दिया। उसने जब एक बार सफूफ आग के दहकते अलाव में डाला तो शोले बुलंद हो गए। उसकी सुर्ख जुबानें सरदार की तरफ लिपकने की बजाय सफेद पत्थर की तरफ लिपकी और फिजा में एक फनकार की आवाज गूंज उठी। सरदार चौंक पड़ा। उसने यकदम आंखें खोली। सफेद मन हल्का नीला हो गया था। उसने आंखें मन पर जमाई और मट्ठी भरकर सफूफ आग में डाल दिया। शोले भड़के और फिर वो सफेद मन पर लिपक पड़े। उन्होंने मन को अपने हिसार में लिया। उसकी सुर्ख जुबानों ने मन को अपने अंदर छुपाया। सरदार ने जोर जोर से कुछ पढ़ते हुए मट्ठी भर सफूफ फिर शोलू की नजर कर दिया। शोले कुछ और ज्यादा बुलंद होकर सफेद मन के रंग को गोरा और गहरा करने लगे। अब उसका रंग और गहरा हो चुका था, जैसे नीला आकाश। सरदार फनकारों की आवाजें साफ तौर पर सुन रहा था। उसने तीसरी बार मुट्ठी भरकर सफूफ आग में डाला और शोगामा का नारा उसकी जुबान से आजाद हो गया। उसने आंखें मन पर गाड़ी। शोले सांपों की तरह फंकारते हुए मन की तरफ बढ़े और कितनी ही देर के लिए मन सुर्ख शोलू में गुम होकर रह गया। फिर शोले आहिस्ता आहिस्ता अपना हुजम घुटाने लगे, जैसे कोई उनको पीछे से खींच रहा हो। आखिर वो इस तरह पत्थर के प्याले में गुम हो गए जैसे सांप अपने टोकरे में चले गए हों, जैसे कभी उनका वजूद ही ना रहा हो। उनके गायब होते ही फिजा एक जबरदस्त फंकार से दरहम बरहम हो गई। सरदार अपनी जगह से उठकर मन के बिल्कुल सामने बैठ गया। उसकी आंखें अब भी मन पर जमी हुई थी। कुछ देर तक फिजा में फनकारें गूंजती रही। फिर सरदार ने साफ तौर पर मन में शोगामा को कुंडली मारे बैठा देखा। उसका फन इधर उधर लहरा रहा था। शामान, देवता की फनकार सुनाई दी। देवता। सरदार ने सर झुका दिया। वक्त आ गया है शामान। देवता का फन जोर से लहराया और एक खौफनाक फनकार सुनाई दी। सरदार का जिस्म बिल्कुल साकित था। शामान, सुबह तेरे पास एक बूढ़ी औरत आएगी जो हकीकतन हमारी एक पुजारन नागिन है। वो वया का काम सरअंजाम देगी। देवता थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया। बच्चे के जन्म के बाद चौथे दिन देवता फिर फनकारा। वो औरत गायब हो जाएगी, लेकिन एक बात याद रखना, बच्चे को झोंपड़े से बाहर नहीं जाना चाहिए और ना कोई 5वां शख्स बच्चे को देखने पाए। दाया, शामू, शाजी और तेरे सिवा कोई बच्चे को देख ना पाए। याद रहे ये बात। देवता रुक गया। कुछ देर बाद वो फिर फंकारने लगा। उसे शाजी का दूध जो जहर है सिर्फ एक दफा पिलाना, उसके बाद उसे खालिस दूध पर पलना चाहिए। देवता हिदायत देता रहा। जब उसकी उम्र 1 बरस की हो जाएगी तो हम फिर आएंगे। उस वक्त असल में उसकी उम्र 18 बरस होगी, क्योंकि शाजी जिन मरहलों से गुजरी है उनका तकाजा यही था कि उसके बच्चे की उम्र बढ़ जाए। और चूंकि वैसे भी अब वो नागिन है, इसलिए उसके होने वाले बच्चे का वास्ता बराह रास्त हमसे है। उसे नागिन हमने बनाया और हमें उसके बच्चे को भी उसकी मंजिल तक पहुंचने तक अपने जेरे साया रखेंगे। देवता। सरदार ने एक एक बात जहन नशीन कर ली। अच्छा शामान, हम जा रहे हैं। शोगामा तुम सब पर अपना साया रखेगा। एक जोरदार फंकार गूंजी और मन एकदम सफेद हो गया। उसकी निलाहट खत्म हो गई। एकदम पत्थर के प्याले में शोले भड़क उठे। देवता जा चुका था। मन बिल्कुल असली हालत में आ चुका था। उसमें से देवता की जिंदा शबी गायब हो चुकी थी। शोगामा। सरदार आहिस्ता से सरसराया और उसने सर उठाया। उसी वक्त बाहर मुर्गे ने सुबह होने की नवीद दी। सरदार ने कुछ पढ़कर मन पर फूंक मारी और मन को अगट्ठा कर आहिस्ता से शोलू की नजर कर दिया।
شعلے ایک لمحے کے لیے تیز ہوئے، پھر آہستہ آہستہ ختم ہونے لگے، جیسے وہ من کے اندر سما رہے ہوں۔ چند لمحوں کے بعد وہاں شعلوں کا نام و نشان نہ تھا۔ سردار نے پیالے سمیت من کو اٹھایا اور اسے لے جا کر ایک بڑے سے صندوق میں رکھ دیا۔ سفوف والا تشت اٹھایا اور اسے بھی صندوق میں رکھ دیا۔ پھر ایک طویل سانس لے کر وہ چبوترے پر لیٹ گیا۔ کئی راتوں سے مسلسل جاگ رہا تھا اور اب اسے آرام کی ضرورت تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ شامو اور سردار بے چینی سے جھونپڑے میں ٹہل رہے تھے۔ صبح سردار کو شامو نے آ کر جگایا کہ ایک بوڑھی عورت اسے ملنا چاہتی ہے۔ سردار تیزی سے باہر نکلا۔ ایک حمیدہ کمر بڑھیا نے جھک کر اسے تعظیم دی۔ اس کی طوطے جیسی ناک اوپری ہونٹ کو چھو رہی تھی، آنکھوں میں بے پناہ چمک تھی، سر کے بال بالکل سفید تھے اور جسم نہایت لاغر، رخساروں کی ہڈیاں ابری ہوئی تھی۔ سردار نے اسے اس کی خواہش کے مطابق فوراً ہی شاہ جی کے جھونپڑے میں پہنچا دیا۔ شاہ جی اپنے بستر پر بڑی بے چینی سے کروٹیں بدل رہی تھی۔ پھر وہ دونوں بڑھیا کا اشارہ پا کر باہر نکل آئے اور اپنے جھونپڑے میں آ کر بے چینی سے نتیجے کا انتظار کرنے لگے۔ کافی دیر گزر گئی، پھر بڑھیا نے جھونپڑے کے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا، سردار، لڑکی۔ اوہ! وہ دونوں تیز تیز قدموں سے باہر نکل گئے۔ بڑھیا نے بھی ان کے پیچھے ہی قدم بڑھا دیے۔ وہ جھونپڑے میں داخل ہوئے۔ شاہ جی گردن پر سفید چادر لپٹی ہوئی گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کے ملکوتی ہونٹوں پر ایک لاغ ہوتی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے پہلو میں ریشم کی کھال میں لپٹا ہوا ایک بچہ تھا۔ سردار جلدی سے آگے بڑھ کر اس پہ جھکا۔ وہ اس کی نواسی تھی، اس کی شاہ جی کی بیٹی۔ سردار نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا اور خوشی کے مارے اس کی آنکھیں بھر آئی۔ اس نے جھک کر اس کی پیشانی چومی اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ شامو، دیکھو میری بچی کتنی خوبصورت ہے۔ اس کی پلکوں پر چمکتے ہوئے ستارے لرزتے ہوئے نیچے آ رہے۔ شامو آہستہ آہستہ چلتا ہوا آگے بڑھا۔ اس نے جھک کر بڑے غور سے شاہ جی کی بیٹی کو دیکھا۔ پھول جیسا نرم و نازک جسم، سرخ و سفید رنگ۔ اس نے جھک کر لرزتے ہوئے ہونٹ اس کی پیشانی پر اور پھر دونوں گالوں پر رکھ دیے۔ جانے کیوں وہ بہت غمزدہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے ایک نظر سوتی ہوئی شاہ جی کو دیکھا اور اٹھ کر پڑے ہو گیا۔ اس نے کوئی بھی بات نہ کی۔ اس کے دل میں جذبات کا طوفان اٹھ رہا تھا۔ شاہ جی کی بیٹی، جس کا باپ ایک شہری بابو تھا، اس نے بڑی مشکل سے خود پہ قابو پایا۔ سردار پھر آگے بڑھا اور جھک کر غور سے اپنی نواسی کو دیکھنے لگا۔ سردار، اب انہیں تنہا نہیں چھوڑیے گا۔ بوڑھی کی کھڑکھڑاتی آواز سن کر سردار ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ اس نے پیار بھری نظر شاہ جی اور اپنی نواسی پر ڈالی اور پلٹ پڑا، لیکن شامو غائب تھا۔ یہ شامو کہاں گیا؟ وہ بڑبڑایا اور جھونپڑے سے نکل گیا۔ اور شامو، وہ اپنے جھونپڑے میں بستر پر اوندا پڑا تھا، بال پریشان، چہرہ ستا ہوا اور آنکھوں میں موتیوں کی لڑیاں ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے چہرے کو بھگو رہی تھی۔ اس خوشی کے موقع پہ یہ آنسو، یہ وہی جانتا تھا کہ شاہ جی کے ساتھ جب بابو کا بیاہ ہوا تھا تو اسے اسی طرح کی حالت سے دوچار ہونا پڑا تھا، اور آج کے دل کا ہر غم پھر تازہ ہو گیا تھا۔ ان زخموں سے اٹھنے والی ٹیسو نے اس کے دل و دماغ میں ایک لاوا سا پیدا کر دیا تھا۔ پھر یہ لاوا آنکھوں کے رستے ضبط کا بند توڑ کر بہہ نکلا۔ اس نے سیلاب کو روکنے کی کوشش نہ کی۔ وہ جانتا تھا کہ جتنا وہ اس کے آگے بند باندھ دے گا اتنا ہی یہ زیادہ سرکش ہو جائے گا۔ اشک بہتے رہے اور وہ چپ چاپ پڑا اپنی بے بسی کا ماتم کرتا رہا۔ وقت اپنی تیز رفتاری کے ساتھ گزرنے لگا۔ ایک دن سردار، شامو اور شاہ جی اپنی بیٹی کا نام تجویز کرنے بیٹھے۔ بہت سے نام سوچے گئے، لیکن تینوں میں سے کوئی نہ کوئی ہر نام کو رد کر دیتا۔ کافی دیر گزر گئی۔ پھر شامو نے بہت سوچ سمجھ کر پہلو بدلتے ہوئے کہا، دیکھو بھائی، اس طرح تو ہم ساری زندگی اپنی بیٹی کا نام نہیں رکھ سکیں گے۔ ایسا کرو، میں 3 نام تجویز کرتا ہوں، ان میں سے ایک تم کو لازمی طور پر پسند کرنا پڑے گا۔ اور شاہ جی اور سردار نے رضامندی میں سر ہلا دیا۔ تو سنو، اس نے ہاتھ اٹھا کر انگلیوں پر گنتے ہوئے کہا، 1 شجاعہ، 2 شالیما اور 3 شاگیتا۔ انہوں نے تینوں نام کئی بار دہرائے اور پھر شاہ جی اور سردار نے ایک نام پسند کیا جو خود شامو کو بھی بے حد پسند تھا، شاگیتا۔ شاگیتا واقعی بڑا ہی پیارا نام تھا، بالکل بچی کی طرح حسین اور خوبصورت، جو آخر کار شاگیتا سے شاہ جی کی طرح آہستہ آہستہ لاڈ ہی لاڈ پہ شاگیتا سے شاگی رہ گیا۔ شاگی اور شاہ جی دونوں ناموں میں کچھ زیادہ فرق نہ تھا، بلکہ بہت زیادہ مناسبت تھی۔ وہ شامو سے بہت زیادہ مانوس ہو گئی، دوسرے بچوں کی طرح زیادہ بڑی، یعنی 6 ماہ کی عمر میں 3 سال کی لگتی تھی۔ سردار دیوتا کے حکم کے مطابق اسے بھیڑ بکری یا گائے بھینس کے دودھ کے سوا کچھ کھانے کو نہیں دیتا تھا۔ شاہ جی بھی صرف دودھ پیتی تھی۔ شاہ جی ہر وقت شامو کے پاس رہتی اور شاہ جی کے دل میں انہیں دیکھ کر خوشی کی لہریں اٹھنے لگتی۔ شامو بھی ہر غم کو شاگی کے معصوم پیار میں بھول چکا تھا۔ اب وہ دن رات شاگی سے کھیلا کرتا، وہ بھی ہر وقت اسی کی گود میں سوار رہتی۔ جب کبھی شاہ جی اسے جھڑکتی کہ وہ ہر وقت شامو کو کیوں تنگ کرتی ہے تو وہ اس سے ناراض ہو جاتا،
کہ وہ ان کے معاملے میں مت بولا کرے۔ تب شاہ جی معافی مانگ کر شامو کو منا لیتی۔ آخر اس نے ان دونوں کے بے پناہ پیار کو دیکھتے ہوئے چپ سادھ لی۔ شاگی ابھی باتیں نہ کرتی تھی لیکن حرکتیں بڑوں والی کرتی تھی۔ وقت پر دودھ پینے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگتی، چلانے لگتی اور جب شامو کو دیکھتی تو اس کی طرف بازو پھیلا دیتی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے اٹھا لیتا اور پیار سے اس کے گالوں کو چوم چوم کر سرخ کر دیتا۔ وہ ہنس کر اس کے بازو میں بے حال ہو جاتی اور شاہ جی ان کے پیار کو دیکھ کر ایک انجانی دنیا میں کھو جاتی۔ نہ جانے وہ کیا سوچنے لگتی۔ سوچتے سوچتے کبھی اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو جاتا اور کبھی اس کے لب نالین پر ایک غیر فانی مسکراہٹ کھیلنے لگتی۔ شاہ جی ابھی تک جھونپڑے سے باہر کی دنیا نہ دیکھ سکی تھی۔ جب تک دیوتا کا حکم نہ ہو جاتا اس وقت تک اسے باہر کی ایک جھلک بھی دکھانا کسی کے بس میں نہ تھا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا، دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے رہے۔ تب ایک رات پھر سردار سفید من کے آگے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ من گہرے نیلے رنگ میں ڈوبا ہوا تھا اور اس میں ناگ دیوتا پھنکارے مار رہا تھا۔ اسی طرح سردار کے سامنے پتھر کا پیالہ پڑا تھا جس میں شعلے بجھے ہوئے تھے۔ ایک طرف وہی صفوف بڑا تشت تھا۔ شامان، دیوتا، سردار بولا، آج شگیتا 18 سال یعنی ظاہری طور پر 1 برس کی ہو چکی ہے۔ اسے یہاں لاؤ کہ ہم اسے اس کے اصل روپ میں لے آئیں۔ سردار جلدی سے جھونپڑے سے باہر نکلا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ لوٹا تو اس کے ہاتھوں پر ریشم کی کھال میں لپٹی ہوئی شاگی تھی۔ وہ 6 سال کی معلوم ہوتی تھی، حالانکہ اس کی ظاہری عمر صرف 1 سال تھی اور باطنی عمر 18 سال۔ شامو اور شاہ جی بھی دیوتا کے حکم کے مطابق جھونپڑے میں داخل ہوئے اور ایک طرف دوزانو ہو کر سر جھکائے بیٹھ گئے۔ دیوتا کی پھنکاریں جھونپڑے میں گونج رہی تھی۔ اسے ہمارے پاس لٹا دو شامان، دیوتا پھنکارا۔ سردار نے حسب ہدایات شاگی کو من کے پاس لٹایا۔ شاہ جی کا سر من کے پاس اور ٹانگیں دوسری طرف تھی۔ دیوتا نے اپنے لہراتا ہوا پھن شاگے کی طرف موڑ دیا۔ ایک بار بازو سے لہرا کر پھنکار ماری، ایک ہلکی سی کڑکڑاہٹ ابری اور من میں سے روشنی کی لہر نکلی، سنہری روشنی کی لہر جس نے شاگی کے جسم کو اپنے حصار میں لے لیا۔ شاگی کپ کپا کر رہ گئی، اس کی آنکھیں کھل گئی اور وہ بالکل ساکت ہو گئی۔ شاہ جی نے شامو کا شانہ دبایا، ماں تھی نا۔ دیوتا نے ایک بار پھر زوردار پھنکار خارج کی اور روشنی کی لہر آگ کے شعلے میں بدل گئی۔ شعلے نے شاہ جی کے جسم کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ اس کا جسم ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ شعلے کا حجم آہستہ آہستہ بڑھنے لگا، پھر اس شعلے میں دیوتا کا من بھی چھپ گیا۔ کافی دیر گزر گئی، تب ایک زوردار پھنکار کی آواز گونجی۔ وہ سب چونک پڑے۔ ان کی آنکھوں نے ایک حیرت ناک منظر دیکھا۔ شعلہ بجھ چکا تھا، اب وہاں شاگی کی بجائے ایک نوجوان خوبصورت لڑکی لیٹی تھی۔ ناگ دیوتا کا من اس کے سینے پر رکھا ہوا تھا۔ پھر آہستہ سے من ہلا، لڑکی کے جسم میں حرکت ہوئی اور اس نے اپنے خوبصورت ہاتھوں سے من کو اٹھا کر اس کی جگہ پہ رکھا۔ من میں ناگ دیوتا پھنکا رہا تھا۔ لڑکی آہستہ سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور ناگ دیوتا کے سامنے سر بہود ہو گئی۔ شاگی، دیوتا پھنکارا، دیوتا۔ لڑکی کے ہونٹوں سے شیریں آواز نکلی اور شامو اور شاہ جی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ شاگی، ان کے ہونٹوں سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی۔ انہوں نے سردار کی طرف دیکھا اور اس نے مسکرا کر سر ہلایا۔ شاگی، ادھر چلی جا۔ شاہ جی، یہاں آؤ، اور شامو تو بھی۔ دیوتا نے اپنا پھن لہراتے ہوئے حکم دیا۔ شاگی اٹھ کر پڑے ہو گئی اور شاہ جی اور شامو اس کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھ گئے۔ شاہ جی، ہم جانتے ہیں کہ تو حیرت زدہ ہے، لیکن اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ ہم نے تجھے ایک ہی نظر میں ناگن کا روپ دے دیا تھا تو شاگی کو بدلنے میں ہمیں کیا دیر لگتی؟ پھر باطنی طور پر وہ ہے بھی 18 برس کی۔ ہم اسے اس کے اصل روپ میں لے آئے ہیں۔ دیوتا، شاہ جی کچھ اور جھک گئی۔ تجھے اپنا کام مکمل کرنے میں کافی مشکلات پیش آئیں گی، مگر ہمت مت ہارنا۔ ہم ہر موقع پر تیرے ساتھ ہوں گے۔ پھر تجھے قربانی دینا پڑے گی شاہ جی۔ کیسی قربانی دیوتا؟ شادی نے ادب سے پوچھا۔ یہ وقت بتائے گا شاہ جی، لیکن تجھے بغیر کسی ہیل و حجت کے وہ قربانی دینا ہوگی۔ دیوتا خوش رہے۔ شاہ جی نے اسی طرح جواب دیا، اور اس قربانی کے وقت ہم خود تیرے پاس ہوں گے شاہ جی۔ دیوتا پھنکارا اور شاہ جی کے انگ انگ میں بجلی سی دوڑ گئی۔ وہ خاموش رہی۔ دیوتا، میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ کچھ دیر کے بعد اس نے آہستہ سے کہا، کہو شاہ جی۔ دیوتا کی پھنکار گونجی۔ دیوتا، گنگاشا نے بستی میں پہنچ جانے کے بعد آج تک ہم پر کوئی وار نہیں کیا۔ وہ ایک ایسا دشمن ہے شاہ جی جس پر مجھے فخر ہے۔ اس کی دشمنی پر مجھے ناز ہے۔ وہ صرف میرے پجاریوں کا خاتمہ کرتا ہے، صرف اس وقت جب وہ میرے پاس سے کچھ لے کر جاتے ہیں، مجھے مل کر جاتے ہیں، میرے پاس آتے ہیں۔ اگر وہ تمہاری بستی پر حملہ آور ہو جاتا تو سینکڑوں لوگ بے گناہ مارے جاتے، اور یہ بات نہ اسے پسند ہے نہ مجھے۔ ہماری دشمنی بے گناہوں سے نہیں، ہم ایک دوسرے کے پجاریوں کو ختم کرتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، معصوم اور بے گناہوں کو نہیں۔ دیوتا، ایک اور بات کہو۔ دیوتا پھنکارا۔
دیتا ہمیں بابو کا پتا، وہ تمہیں اسی بنگلے سے معلوم ہو جائے گا جہاں تم دلہن بن کر گئی تھی اور ٹھوکرے مار کر نکال دیا گیا تھا۔ دیوتا، وہ آہستہ سے بڑبڑائی۔ اچھا میرے بچوں، میرے پجاریوں، ہم جا رہے ہیں، شبامہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ ایک زوردار پھنکار گونجی اور یکدم من کی نلاہت ختم ہو گئی۔ پتھر کے پیالے میں شعلے بڑک اٹھے۔ سردار نے آگے بڑھ کر سر اٹھا کر من کو پیالے میں رکھا اور کچھ بڑھ کر پھونکا۔ ایک بار شعلے بڑکے اور پھر وہ من میں سمانے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں شعلوں کا نشان تک نہ تھا۔ سردار نے اسی طرح پیالے اور تش کو اٹھا کر صندوق میں بند کیا اور مسکراتا ہوا ان کی طرف پلٹا۔ شاگی مسکرا کر ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ شاجی نے اپنے بازو پھیلائے، شاگی بھاگ کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ وہ ماں بیٹی معلوم ہی نہ ہوتی تھی، دو ہم عمر سہیلیاں لگتی تھی۔ بالکل فرق نہ تھا ان میں، صرف حسن کی صورتیں الگ تھی، جسم کے نشیب و فراز بالکل یکساں اور جوانی سے بھرپور تھے۔ شاجی نے اس کے گال پہ پیار کیا، سردار نے بڑھ کر اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور پیشانی پر پیار کیا۔ شامو الگ کھڑا اس کی مسکراتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ شاگی اس کی طرف مڑی اور اس نے آگے بڑھ کر اس کی چوٹی پکڑ لی۔ ارے ابھی کل کو تو میری گود سے نہیں اترتی تھی اور آج شرم آ رہی ہے۔ وہ منہ چھپا کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ شامو نے اس کی پشت پر تھپکی دی، وہ آہستہ سے الگ ہو گئی۔ وہ چاروں خوشی کے اتھاہ سمندر میں ڈوب گئے، کہے ابلنے لگے۔ ہر غم ان کی زندگی سے دور بھاگ گیا۔ تو شہر کے ہر رواج، ہر بات، ہر جگہ سے واقف ہے، اچھی طرح جانتی ہے۔ سردار شاگی کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بار بار یہ الفاظ دہرا رہا تھا۔ آخر شاگی کی زبان سے بہت تھکی ہوئی آواز نکلی، ہاں میں ہر بات، ہر چیز، ہر جگہ، ہر رواج سے واقف ہوں۔ تب سردار نے چند لمحوں کے بعد اپنا عمل ختم کر دیا۔ شاگی کے ذہن کو ایک جھٹکا لگا، اس کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا اور جسم کی طاقت ختم ہو گئی۔ لیکن چند لمحوں کے بعد وہ اپنے جسم میں ایک نئی طاقت محسوس کرنے لگی۔ اس نے مسکرا کر شامو اور شاجی کی طرف دیکھا اور ان کی طرف بڑھ گئی۔ اچھا بیٹی، کل تمہیں روانہ ہونا ہے، اب سو جاؤ، سردار نے شامو کے ساتھ باہر جاتے ہوئے کہا اور وہ اسبات میں سر ہلا کر اپنے بستر کی طرف بڑھ گئی۔ شامو، شاجی اور شاگی کل روانہ ہونے والے تھے۔ شاجی اب مزید صبر نہ کر سکتی تھی۔ دیوتا اجازت دے چکا تھا، اب کسی بات کا انتظار اور کسی بات کی فکر نہ تھی۔ شامو اپنے بستر پر لیٹا مستقبل کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کا ذہن ایک ہی گردان کر رہا تھا، وہاں کیا ہوگا، لیکن وہ کچھ بھی نہ کر سکا، کوئی اندازہ نہ لگا سکا۔ ادھر شاجی اپنے ذہن میں ایک منصوبہ بنا چکی تھی، ایک خوفناک منصوبہ۔ شاگی سو چکی تھی، اس نے ایک نظر اس کے من موہنے چہرے کو دیکھا اور ایک طویل سانس لے کر لیٹ گئی۔ نہ جانے کب وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ اچھا بیٹی، دیوتا تمہاری حفاظت کرے، سردار نے ایک بار پھر روتی ہوئی شاجی کو زور سے اپنے سینے سے لگایا۔ وہ والہانہ اس سے لپٹ گئی۔ کافی دیر کے بعد وہ اس سے الگ ہوئی۔ اب سردار نے شاگی کو اپنے بازو میں سمیٹا، اس کے آنسو روکے نہ رکتے تھے۔ اس نے بے تحاشا شاجی اور شاگی کو پیار کر لیا۔ آخر میں اس نے اپنے بازو شامو کی طرف پھیلائے۔ شامو تیزی سے آگے بڑھا اور دونوں ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ شاجی اور شاگی کی آنکھیں خشک ہونے کا نام نہ لیتی تھی۔ شامو میرے بیٹے، میری شاجی اور میری شاگی کا خیال رکھنا، انہیں کوئی تکلیف نہ ہو، سردار نے اس کے شانے پر سر رکھ کر کہا، اور شامو بھی پھسل پڑا۔ شامو نے پوری قوت سے سردار کے جسم کو بھینچا اور سردار نے بھی اسے پوری طاقت سے اپنے ساتھ چمٹا لیا۔ سردار، میں ان پر اپنی جان تک قربان کرنے سے دریغ نہ کروں گا۔ تب آہستہ سے سردار نے اسے اپنے سے الگ کیا اور ایک بار پھر اپنے دونوں بازو میں شاجی اور شاگی کو سمیٹ لیا۔ پھر وہ انہیں شہر جانے والی پگ ڈنڈی پر چھوڑ آیا۔ وہ کئی بار واپس آنے کا ارادہ کر کے ملتوی کر چکا تھا، تھوڑی دور جا کر لوٹ آؤں گا۔ وہ ہر بار یہ کہہ کر پھر ان کے سامنے چلنے لگتا۔ ساری بستی افسردگی کی حالت میں سر جھکائے ان کے پیچھے ہجوم کی صورت میں آ رہی تھی۔ کوئی شور نہ تھا، کوئی آواز نہ تھی، صرف پتوں اور گھاس کی چرچراہٹ تھی جو ان کے پاؤں کے نیچے مسلے جا رہے تھے۔ پھر سردار نے انہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ شہر والی سڑک تھوڑی دور تھی اور آگے جانا ان کے لیے سود مند نہ تھا۔ سردار نے ایک بار پھر روتے ہوئے انہیں باری باری سینے سے لگا کر پیار کیا۔ اس نے خون ہوتے ہوئے دل کے ساتھ انہیں رخصت کیا۔ انہوں نے مڑ کر بستی والوں کی طرف، اپنے ہم وطنوں کی طرف دیکھا اور آج انہیں سلام کیا۔ بستی والے بے قابو ہو گئے، ان کی آنکھیں بڑھ آئی، ان کی شہزادیاں جا رہی تھی، ان کی بستی کا غرور جا رہا تھا، ان کا سردار رو رو کر ہلکان ہو رہا تھا۔ کب تک برداشت کرتے، اور تب وہ ان پر ایک بھرپور نظر ڈال کر ہال ہلاتے ہوئے الوداع کہتے ہوئے رتو کے جن میں غائب ہو گئے۔ شادی کے قدم رک جاتے تھے۔ اس کا جی چاہا انتقام کو چھوڑ چھاڑ کر واپس اپنے بابا کے پاس چلی جائے، اپنی بستی میں لوٹ جائے، لیکن شامو نے اسے شانوں سے تھام کر سہارا دیا تو وہ ہوش میں آ گئی۔ اس نے اپنی شاگی کی آنکھیں پونچھی اور شامو نے شاجی کی آنکھیں پونچھی۔ وہ چلتے چلتے اس کے شانے پر سر رکھ کر رو دی۔ شامو نے اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کیا اور حوصلہ دیا۔
شاگی ان کے آگے آگے چلی جا رہی تھی۔ شاجی اور شاگی شلوار قمیص میں ملبوس تھی۔ شامو ہاف آستین شرٹ اور پتلون میں بڑا خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ اس کا کسوٹی جسم جنس مخالف کے لیے بے پناہ کشش رکھتا تھا۔ شاجی اور شاگی کا حسن افسردگی کی حالت میں کچھ اور نکھر گیا تھا۔ وہ تینوں حسن کے مجسمے تھے، مکمل حسن کے نمونے۔ شاجی اور شاگی کے پاؤں میں زنانہ چپل تھے اور شامو کے پاؤں میں فلیٹ۔ یہ سب کچھ سردار نے انہیں مہیا کر دیا تھا۔ چلتے وقت سردار نے شامو کو کچھ روپے دیے تھے، تقریباً 3000 روپے۔ یہ پوچھنے اور بتانے کا ہوش کسے تھا کہ سردار نے یہ کرنسی کہاں سے حاصل کی تھی۔ وہ چلتے رہے بالکل خاموش، کسی کا بھی بات کرنے کو جی نہ چاہتا تھا۔ پھر وہ جنگل سے باہر آئے، ان کے سامنے ایک چرتیل میدان پھیلا تھا۔ وہ میدان کے بعد ایک گھاٹی پار کرنے لگے۔ گھاٹی سے دوسری طرف شہر کو جانے والی سڑک تھی، لمبی سیاہ تارپول کی سڑک۔ وہ رک گئے۔ سڑک کے دونوں طرف درخت اگے ہوئے تھے، گھنے درخت۔ وہ آہستہ آہستہ ان درختوں کے سائے میں چلنے لگے۔ شاجی سوچ رہی تھی کہ پہلے کہاں جائے، شہر یا باغو کے بنگلے پر۔ پھر اس نے فیصلہ کیا۔ اس نے شامو کی طرف دیکھا اور شاجی کو آواز دی۔ وہ مڑ کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ شاجی کچھ اور کہے بغیر اس راستے پر ہو لی جو بابو کے بنگلے کو جاتا تھا۔ وہ اس پر بڑھتے چلے جا رہے تھے ایک نئی منزل کی طرف۔ چند لمحوں کے بعد ان کا وجود شام کی سیاہی میں گم ہو گیا۔